नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सरकार हर कीमत पे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत गई और अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, लेकिन वो ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गई। ये कौन लोग थे? ये तो सेनेटर थे जिनको ये पता नहीं था कि ये मोहर कहां लगाई जाती है। अगर ये पता था या नहीं पता था तो गिलानी साहब के नाम पर मोहर लगाई जाती है। जिस तरह सभी कह रहे हैं कि ये वोट मुस्तरद नहीं किए जाते, उन्होंने मोहर जानबूझकर वहीं लगाई वोट जाया करने के लिए। उसी के बाद गफूर साहब जैसे ही तो उनके नाम पर क्यों नहीं लगाई? चलो ठीक है, उसको कम वोट क्यों पड़े हैं साथ, और वो भी हार गए। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। असेंबली या सेनेट, दोनों, नेशनल असेंबली या उसकी कार्रवाई को कहीं भी किसी भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, सबसे ज्यादा यह अहम सवाल है। वैसे तो सदियों से हम देखें बर्तानिया के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस को चैलेंज किया जा सकता नहीं। दो चीजें बड़ी अहम है कि एक तो सेनेटर और दूसरा स्पीकर की रूलिंग भी है कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है। उसने खुद रूलिंग दी है। फारूक एच नाइक साहब ने जब उनके साथ वहां सवाल किया तो उसने खुद कहा कि आप ट्रिब्यूनल में जाएं। तो यहां सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है कि वो चैलेंज करेंगे। और उस दिन जो इजलास था वो गैर मामूली इजलास था, को उसको चैलेंज किया जा सकता है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा, सीनियर रहनुमा सेनेट रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा, पीएसपी रहनुमा, एमएनए रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा, मैं आपको वेलकम करता हूं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नाम पे लेकिन मोहर लगी है, वो भी है जानबूझ कर लगाई गई है, लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी साहब को 7 वोट कम पड़े हैं। वो क्यों कम पड़े हैं सर? वोट उतने ही पड़ते। उस कमी के पीछे क्या है सर? उसके ऊपर भी तहकीक आप अंदर करें ना, वो भी आपके ही थे, क्या कहेंगे सर? देखें, वैसे अदालत की रूलिंग ये है इम्तियाज के वो जो सामने लगे या उसमें लगे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो एक्सेप्टेबल है। खुद वीडियो चल रही थी जिसमें मैडम शेरी रहमान और फारूक एच नाइक पूछ रहे हैं सेक्रेटरी से, तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सही है। तो अब अव्वल तो अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को माना जाए तो गिलानी साहब इखलाकी तौर पर तो बन गए हैं। बिलावल साहब ने भी यही फरमाया था। अब हैदरी साहब को कम मिले ज़्यादा मिले, ये तो बाबा जिन और फरिश्ते बता सकते हैं, हम इंसान नहीं बता सकते। या उन्हों से, जिन और फरिश्तों से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, नहीं मेरा वास्ता है, ये वही बता सकेंगे। और मौलवी साहब है सामने और जिन फरिश्ते हैं सामने, तो ये मौलवी और जिन फरिश्ते किसने कमाल दिखाया? वैसे कमाल किसने दिखाया? जिनों और फरिश्तों ने किया ना, और सामने मौलवी साहब था। और एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है सर? नहीं, वो तो अब देखें, गिलानी साहब ने कहा, मैंने नहीं। गिलानी साहब जो है वो पार्टी भी हैं उस सारे खेल की। अगर वो कहते हैं तो मैं उनको देखकर यही कहूँगा कि वो कह रहे हैं, बस मैं यही कहूँगा। वो कह रहे हैं ओके, वो कह रहे हैं ओके, वो कह रहे हैं, आप सेकंड कर रहे हैं उसको? नहीं, देखें, वो कह रहे हैं तो अब देखें ना, एक मिसाल के तौर पर कोई इशू है, आपसे कोई लड़ता है, मिसाल मैडम, आप और मैडम का एक मुंह पर झगड़ा होता है, आप कहते हैं नहीं मैडम ने नहीं लड़ाई की है, तो मैं कहूँगा आप सही कह रहे हैं। इस इलेक्शन में न्यूट्रलिटी थी, न्यूट्रल थे इस इलेक्शन में। अब वो गिलानी साहब ने जो फरमाया है मैं उसको सेकंड ही कर सकता हूँ। और बाकी एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं कुछ दिनों के बाद तबसरे कर सकता हूँ। इस वक्त
گیلانی صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، ہی از رائٹ. مجھے ابھی جوائن کیا ہے، لیٹ ہوئے ہیں مخدوم محسن صاحب، جی ڈی اے کے رہنما ہیں، کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں. مخدوم صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ لیٹ ہو گئے ٹریفک کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اکثریت ان کے پاس تھی لیکن یہ ہار گئے چیئرمین سینٹ کا الیکشن، ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی لیکن وہ جیت گئے، 7 مسترد ہوئے تبھی جیتے. آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز صاحب جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، کہیں مجھے اس میں صداقت نظر آتی کہ اخلاقی طور پہ تو گیلانی صاحب جو ہیں ان کا جیتنا بنتا ہے. دوسری بات جو یہ کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ابھی چیلنج کیا ہے، دیکھیے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیوں کرتے ہیں کہ جو بک جاتے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بہت پیسہ لگا، اور بالکل ہماری بھی جو ہے ہمارے کانوں نے یہ باتیں سنی کہ بہت پیسہ لگا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایسے کینڈیڈیٹ، یہ تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے جو کہ سلیکٹ ایسے کینڈیڈیٹس کو لے کے آتے ہیں، ایسے کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ بڑی آسانی سے بک جاتے ہیں، اور پھر وہ پارٹیز کو بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے یہ جو رزلٹ، کل جو رزلٹ آیا ہے، پھر وہ یہ رزلٹ آتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ، اگر وہ کینڈیڈیٹ ہی پیسے دے کر آتے ہوں گے تو بک جاتے ہوں گے نا؟ ہاں بس یہ چیز ہے نا، اس میں تو جب سلیکشن کرائٹیریا جو ہے، جب پولیٹیکل پارٹیز جب کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرتی ہیں تو پھر ان کا کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پیسہ ہی چلانا ہے تو پھر آپ کرپشن کی بات، پھر آپ پیسہ لین دین کی بات پھر آپ چھوڑ دیں نا اس چیز کو، کہ جب آپ نے پیسے لگانے. اور عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسہ دے دلا کے آئے ہیں، تو اس چیز کو پھر آپ جو ہیں، پھر آپ جواز نہیں رہتا نا کہ پھر آپ کہتے ہیں جی ہم کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. تو کرپشن کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنی پارٹی سے سٹارٹ کریں نا. ایسی بلیک شیپس جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو نکالیں، اور اس کے بعد پھر باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے پھر اس کو دیکھیں نا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا تھا کہ ہر بات استعمال کر کے ہم جیتیں گے، وہ آپ کو لگا؟ جی یہ تو ان کے جو ہے ایک عام رواج بن گیا ہے کہ ان کے منسٹرز آ کے بڑے کانفیڈنٹلی ہر بات کہتے ہیں، اور پھر وہ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ نیب کے لیے اتنے لوگوں کے نام آگے ہیں، اور دوسرے دن نیب کے پروانے ان کے گھر چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے آج شبلی جو ہے شبلی صاحب، انہوں نے بھی جو بات کی ہے اور انہوں نے بات سچ ثابت کر دی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے تو ان کو گرین سگنل ملا ہوا تھا نا. تو یہ چیزیں جو ہیں ونس فار آل ختم ہونی چاہیے. صاف اور شفاف جو ہے الیکشنز ہونے چاہیے، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہیں، چاہے ود ان دا پارٹی، ود ان دا ہاؤس الیکشن ہے، اس میں شفافیت کا عنصر ہونا چاہیے. میڈم یہ کس طرح؟ کراچی کی کوئی عام پولنگ نہیں تھی، سینٹ کے اندر کیمرہ لگ جاتے ہیں، اتنی بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، کیمرہ لگ جاتے ہیں، کیمرہ پکڑے جاتے ہیں، اتنا بڑا ہاؤس، کس طرح یہ لوگ پہنچتے ہیں، کیمرہ فٹ ہو جاتے ہیں، سب چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ یہی بات ہے کہ میری تحریر میں لپٹے ہوئے تابوت نہ کھول. میں نے ابھی بات بڑی کلیئر آپ کو کہی کہ ٹھیک ہے. میں میڈم آپ کی طرف بتاؤں، مخدوم صاحب آپ کو کس طرح اس الیکشن میں لگا؟ ساری چیزیں آپ کے سامنے، ہر طرف سے، آپ کسی کو نہیں کہتے کہ گورنمنٹ نے پیسہ استعمال کیا، اپوزیشن نے زرداری صاحب نے پیسہ استعمال کیا، گورنمنٹ نے پریشر نہیں دیا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں جو چیزیں پاکستان کی پالیٹکس میں ہوئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس سے دنیا میں کافی غلط میسج گیا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ گیلانی صاحب کا بغیر میجورٹی کے جیتنا، اور پھر سینٹ چیئرمین کی الیکشن میں گیلانی صاحب کا میجورٹی کے ساتھ ہار جانا، یہ دونوں ایک
ان چیزوں کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ جس طرح سے دیکھیں کل بھی جو ہوا ہے کہ 7 ووٹوں کو جس طرح سے ریجیکٹ کیا گیا, اس سے پہلے کیمرہ لگائے گئے, یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور جو چیزیں اس چیزوں سے جمہوریت تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اوور آل امیج تک خراب ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی, ان سے کسی نے سوال کیا کہ میڈم آپ کے ملک کی ترقی کا راز کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم ہر ادارے کے لوگوں کو اپنے ادارے تک ہی محدود رکھتے ہیں. ہم کرکٹرز کو گراؤنڈ تک محدود رکھتے ہیں, انٹیلیجنس اداروں کو یا آرمی والوں کو ہم بارڈر تک محدود رکھتے ہیں, سیاستدانوں کو ہم ایوان تک محدود کرتے ہیں. آپ کاروباری لوگوں کو ایوانوں میں لائیں گے, بڑی پارٹیاں روڈوں سے پکڑ کر لوگوں کو ٹکٹیں دیں گی اور اسمبلیوں میں الیکٹ کروائیں گی, تو اس طرح کے واقعات ہوں گے. اور نہ ہی صرف دیکھیں, اور سب سے غلط چیز آپ دیکھیں 84 ممبرز تھے پی ایم ایل این کے نیشنل اسمبلی میں, ان میں سے کوئی بھی ایک ادھر سے ادھر نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ممبرز تھے کہیں بھی نہیں گئے. بریک کا ٹائم ہوگا, میں بریک کے بعد آتا ہوں, اس کو کنٹینیو کرنا. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مخدوم صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے, کیا کہیں گے؟ میرا بات یہ ہے کہ جس طرح سے حالات جا رہے ہیں یا جس طرح سے حالاتوں کو لے کے جایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب پارلیمنٹ کا رول دن بدن کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر 49 ووٹوں کے ساتھ یوسف رضا گیلانی ہار جاتا ہے, ٹھیک ہے آپ نے 7 ووٹ خراب ہو گئے, خراب کروا دیے گئے یا جو بھی ایکس وائی زی, میں زیادہ اس پہ نہیں بولنا چاہ رہا, لیکن آپ دیکھیں کہ اب بلز جو ہوں گے سینٹ میں وہ پاس کیسے ہوں گے. مائنورٹی کے ساتھ اگر آپ کا سینٹ چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہے تو وہ بلز کیسے پاس کروائیں گے, آپ مجھے بتائیں. اگر بلز پاس نہیں ہوں گے تو قانون سازی نہیں ہوگی, قانون سازی نہیں ہوگی, ایک ایوان بالا ہے, اس کا معیار دن بدن کم ہوتا جائے گا. نیشنل اسمبلی میں آپ میجر پارٹیز, میں کسی ایک پارٹی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, میں اوور آل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. آپ اوور آل سسٹم پہ چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ جس طرح کے لوگ آج کل اسمبلیز میں آ گئے ہیں, پھر کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہو گئی, پھر کہتے ہیں ایوان کا معیار گر چکا ہے, پھر کہتے ہیں کہ اسمبلی میں, آپ سندھ اسمبلی کا ایگزامپل لے لیں, سینٹ الیکشن سے ایک دن پہلے ایک پارٹی نے اپنے ہی پارٹی کے ممبر کے ساتھ جو اشر کیا, بتائیں یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ایڈوکیٹ شعیب اوستو صاحب, قانون دان ہیں, تجزیہ نگار ہیں, کالمنسٹ ہیں. میں شعیب اوستو صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی بالکل آ رہی ہے سر. 2 چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا. ایک تو آئین کا آرٹیکل 69 ہے کے تحت کسی بھی سینٹ اسپیکر ہو یا چیئرمین سینٹ ہو, اس کی رولنگ کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز یہ. دوسرا, فلور آف دا ہاؤس کی کوئی بھی کاروائی ہو اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سر یہ جو پریزائڈنگ آفیسر جو تھا اس نے جو ایک رولنگ دی ہے اس کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے سر. دیکھیں سر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں قانون کو, آئینی اس شپ کو, سپریم کورٹ میں اس کو اس طرح نہیں پڑھا گیا. جی سر. اور بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کیونکہ وہ سرہن کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کوئی اگر بات ہے تو آپ بالکل اس کو, کیونکہ جو بھی پروسیڈنگز ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ود ان دا لا کانسٹیٹیوشنل دائرے میں ہی ہوتی ہیں. صحیح. تو چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں لیگل پوائنٹس انوالو ہیں, جس میں لا انوالو ہے, جس میں لیگل انٹرپریٹیشن کرنی ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے بالکل اگر ایک ایسی رولنگ آ جائے, فرض کریں جو صریحاً آئین اور قانون کے خلاف ہے, تو وہ آپ بالکل لے کے جا سکتے ہیں. اس کا تو کوئی دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا مسئلہ جس میں انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ ہے, جس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ رول یا وہ رولنگ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے, تو بالکل آپ سپریم کورٹ یا جو بھی متعلقہ کورٹ ہے اس میں لے کے جا سکتے ہیں. اور ویسے بھی یہ معاملہ جو ہے چونکہ یہ الیکشن سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے, تو اس میں الیکشن ٹرائبونل کی جورسڈکشن بھی ہے. کیونکہ ابھی یہ کوئی عام جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں سینٹ کی یا نیشنل اسمبلی کی,
یہ وہ پروسیڈنگ نہیں ہے، یہ الیکٹورل پروسیس تھا، ایک یہ الیکشن کا پروسیس تھا. اور الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ جو سارے پاورز ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کا یہ آئینی فرض ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ الیکشن جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، فیئر اینڈ فری ہو. تو چونکہ یہ الیکشن کے حوالے سے ہے، یہ پروسیڈنگز جو آپ جس کی طرف 69 کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ نارمل پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس میں ڈے ٹو ڈے جو رولز آف بزنس کے مطابق جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ جو ہے چونکہ اس میں وہ امیونٹی ہے. جس طرح ججز کی کنڈکٹ کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے پارلیمنٹ میں، اسی طریقے سے پارلیمنٹ کو یہ ایک تحفظ دیا گیا ہے کہ ان کی کنڈکٹ اور ان کے پروسیسز کو جو ہے آپ نارملی کورٹس میں چیلنج نہیں کر سکتے. اور جو بھی کہا جاتا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کسی کورٹ میں. لیکن یہ الیکشن کا پروسیس ہے، الیکشن کو چیلنج کیا جائے گا، اس لیے وہ یہ جو 69 کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوگی. صحیح سر. دوسرا آپ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح 7 ووٹ مسترد کیے گئے ہیں، آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں سر، میرا تھوڑا سا مختلف ویو ہے. چلیں اس ٹیکنیکلٹی میں نہیں پڑتے کہ یہ اسٹیمپ جو ہے وہ کہاں لگنی چاہیے تھی، وہ تو اب معاملہ ظاہر ہے ٹرائبونل ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے بعد سپریم کورٹ جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوور آل الیکشن کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھ کو. ایک تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ تاثر ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی پھر انڈر ہینڈ ڈیل ہوا ہے. اور پی ڈی ایم کے کچھ جو اتحادی ہیں انہوں نے جو ہے یقیناً پھر کوئی کمپرومائز کیا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ نے چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں تو ایک ابہام ہے، یا اس میں یہی ہم کہہ لیں کہ چلیں گیلانی صاحب کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، لیکن جو دوسری الیکشن ہوئی ہے ڈپٹی چیئرمین کی، اس میں 54 ووٹس کیسے پڑے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے، ممبرز نے، اپوزیشن نے جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین جو پی ٹی آئی کے تھے آفریدی صاحب، ان کو ووٹ دیا ہے. تو اس وقت اس میں سے تو 54 ووٹس میں تو ایک ووٹ بھی خراب نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پی ڈی ایم کے اندر یہ جو بھی فیصلہ ہوا تھا کہ غفور حیدری صاحب کو ہی سپورٹ کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے پی ڈی ایم کے اندر ہی جو اب میں یہ نہیں کہتا کہ کون سی جماعت ہے، کچھ لیڈرز نے، کچھ جماعتوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، جس سے یقیناً اب جو ہے پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک شکایت ضرور ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اندر کچھ پارٹیز ہیں یا کوئی ایسی شخصیات ہیں جو پی ڈی ایم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں آپ کو، اگر آپ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ اس سارے پروسیس میں فائدہ کس کو ہوا، کس کی ساری جو پلاننگ تھی وہ کامیاب نظر آ رہی ہے. اور پی ایم ایل این جو ہے اس وقت وہ صاف لگ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول مزید نہیں ہے. کیونکہ اس سے جو آپ نے دیکھا جو ری ایکشن پیدا ہوا ہے اس میں پی ڈی ایم میں پی ایم ایل این یہ کہہ رہی تھی الیکشن سے پہلے ہی کہ جی ہم پہ دباؤ آ رہا ہے، ہمارے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے جو سربراہان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. تو یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور یہ کیوں جان بوجھ کے جو ہے پی ایم ایل این کے بیانیے کو رد کیا جا رہا تھا؟ تو جبکہ سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور تو اب اس سٹیج پہ ہی میرا اپنا خیال یہی تھا کہ پیپلز پارٹی یقیناً کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ، کسی نہ کسی لیول پہ کوئی ایک کمپرومائز ضرور کریں. کیونکہ جتنا پی ایم ایل این دور ہو چکی ہے اس اسپیس کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے اب
گین کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر کل کوئی سیٹ اپ بنتا ہے تو ان کو میجر شیئر ملے اور ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ٹرسٹ پیپلز پارٹی پہ, کانفیڈنس پیپلز پارٹی پہ بڑھے. تو یہ بھی ایک سلسلہ مجھ کو نظر آ رہا ہے. اس سے پی ڈی ایم کو نقصان ہوگا. آپ دیکھیے گا آگے چل کے یہ جو لانگ مارچ ہو رہی ہے اس میں بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بالکل ایک حتمی یا آخری حد تک جس طرح پی ایم ایل این چاہتی ہے, جس طرح مولانا صاحب چاہ رہے ہیں, اس حد تک نہیں جائیں گے. کیونکہ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی سندھ میں گورنمنٹ ہے, وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کافی کمفرٹ زون میں ان کو بٹھایا گیا ہے, ان کو 13 سال سے ڈسٹرب نہیں کیا گیا. تو کسی نہ کسی لیول پہ وہ بھی چاہیں گے کہ یہ اسٹیٹس کو بالکل اس طرح بھی ختم نہ ہو کہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوں. ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی سر. آپ کمفرٹ زون میں ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں سر, کیا کہیں گے, ریسپونڈ کریں. دیکھیں اب پاکستان کی پالیٹکس ہے, جب نواز شریف کی گورنمنٹ اسحاق خان نے ڈیزالو کی 92 میں اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آئی تھرو الیکشن, تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یہ میں ایک ہسٹوریکل بات کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد آل آف سڈن 96 میں وہی لوگوں نے نواز شریف کو لے کر آئے وتھ ایبسولوٹ میجورٹی, 2/3 میجورٹی سوری. پاکستان کی پالیٹکس میں اب بہت چیزیں ہو رہی ہیں, پر اب میں اپنا تبصرہ ایز اے سوشل سائنٹسٹ اور پولیٹیکل ورکر کر رہا ہوں. دیکھیں لیکن حقیقی اپوزیشن کا کردار نون لیگ ادا کر رہی ہے, پیپلز پارٹی نہیں. بات سنیں, میں ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں. اب جو نیشنل بورجوائی جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ صنعت کار جس کی وجہ سے دنیا میں ڈیموکریسیز مضبوط ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں نیشنل بورجوائی. ٹاٹا اور برلا تھے اس زمانے میں جب پاکستان بنا تھا ہندوستان میں, کانگریس, اس کی وجہ سے ڈیموکریسی مضبوط ہوئی کہتے ہیں, ایک انالیسز ہے. پنجاب میں نیشنل بورجوائی پیدا ہو چکا ہے جس کو قومی سرمایہ دار کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن مضبوط ہو اور دیگر قوتوں کو کوئی عمل دخل نہیں ہو. دنیا میں ڈیموکریسیز اس طرح مضبوط ہوئی ہے. اب اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھیں تو نیشنل بورجوائی جو پنجاب کا ہے وہ پاکستان میں چاہ رہا ہے کہ یہاں پارلیمنٹ کی سپرمسی ہو, بالادستی ہو. اور پنجاب کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک تو راجہ رنجیت سنگھ کا ماڈل, راجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب پر قبضہ کیا, حکومت کی. دوسرا ہے اپنا راجہ پورش کا ماڈل, اس نے اپولوجیٹک بن کر سکندر کو کہا کہ میرے سے اچھا سلوک کرو. تیسرا جنرل نیازی کا ماڈل. پنجاب کے نیشنل بورجوائی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں اکثریتی صوبہ وہ ہے. 3 صوبوں نے لڑے ہیں, شہید بھی ہوئے ہیں, مرے بھی ہیں, جیلوں میں بھی گئے ہیں, ایگزائل میں بھی گئے ہیں, دیٹ از سندھ, بلوچستان اور کے پی. اب پنجاب کیا کرتا ہے, ہسٹوریکل میں بات کر رہا ہوں, حادثات ہوتے رہتے ہیں, اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے میڈم, کس طرح دیکھ رہی ہیں نون لیگ کی سیاست؟ ایک موقف مریم نواز کا بڑا ایک کلیئرٹی ہے, پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اسٹیک ہے سندھ کے اندر, پیپلز پارٹی کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جا رہی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے اپنے کارڈز کو پلے کرتی ہے. سوچ سمجھ کے یا ڈر کے سوچ سندھ نہ چلا جائے؟ نہیں, ایسا سندھ تو ظاہری بات ہے ان کی گورنمنٹ ہے, اس کا ان کو خیال ہوگا اور وہ بالکل کمپرومائز کر رہی ہے, اس پہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز میں بھی جائیں گے, اور وہ جو ہیں بڑے سمجھداری سے کام کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو نون کو اگر دیکھا جائے تو وہ جو ہے فور فرنٹ پہ جا کے فائٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت جو بلکہ کیا کہیں گے کہ وہ بھی جو ہے اگر فائٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, وہ عوام کے لیے نہیں کر رہے. اگر عوام کے لیے کرتے تو ایک قلم کی جنبش سے جو ان کے لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا تھا, تو آج پیپلز پارٹی ان کی نون جو ہے ان کی بات کرتی ہے, ان کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی, تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے بات کریں. میں یہاں ایک چیز آخر میں ضرور کہوں گی
کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ کینڈیڈیٹس کو جب وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو ایسے کینڈیڈیٹس کو مت سلیکٹ کریں جو کہ آ کے پھر دوبارہ وہی بیوپار جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد عوام تو کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، ان کی جیبیں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے کینڈیڈیٹس کو سیٹ دی جائے، ایسے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیا جائے جو کہ بک نہ سکے۔ مخدوم صاحب، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اب بھی اسمبلی کے اندر ان ہاؤس پریشر ڈالا جائے، اسمبلی سے باہر نہیں۔ نون لیگ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی سے باہر نکل کے ایک ہی آپشن ہے، لانگ مارچ پہ پورا پریشر دیں اس گورنمنٹ کو۔ کیا کہیں گے، پیپلز پارٹی اس حد تک جائے گی؟ میر صاحب، بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال سے کچھ وقت پہلے آپ کے پروگرام میں جب نیا پی ڈی ایم بنا تھا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم افیکٹو تب ہو سکتا ہے جب پی ڈی ایم ایک پیج پہ ہو، پی ڈی ایم کی کل ساری جماعتوں میں اتفاق ہو۔ اور اس کے دوران بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں اسلام آباد جانا ہے، یاد ہے، نہیں پنڈی جانا ہے، اور بلاول صاحب نے کہا ہمیں اسلام آباد جانا ہے، اور مریم بی بی نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پی ڈی ایم ایک پیج پہ ہے۔ پہلا جلسہ آپ یاد کر لیں، گجرانوالہ میں میاں صاحب کی جو اسپیچ تھی، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ ہی کیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کو نام لے کر اور آرمی چیف کو نام لے کر کہ میرا جھگڑا پرائم منسٹر کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، میں ان کے خلاف تحریک چلانے نکلا ہوں جنہوں نے پرائم منسٹر کو زبردستی اس منصب پہ بٹھایا ہے، مسلط کیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کا مجھ سے سوال کیا، اس اسپیچ کے بعد آپ پیپلز پارٹی کو آپ نے پی ایم ایل این کے بیان سے کافی دور دیکھا ہوگا۔ آپ نے کراچی میں جلسہ پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا، نواز شریف صاحب کی اسپیچ تھی نہیں، کوئٹہ میں نہیں تھی، باقی کا ظاہر ہے جو جلسے نواز خود ہوسٹ کرتی ہیں پھر انہیں تو وہ ایک، پھر حیدرآباد کا جو جلسہ تھا مریم بی بی آئیں۔ بہت سارے ایک پرسپیکٹوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جماعت اتنے ایکسٹریم تک جائے گی کہ ان کی ذات کو نقصان ہو۔ سندھ گورنمنٹ ان کا ایک بہت بڑا اسٹیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ آخر اگر وہ سندھ گورنمنٹ بھی گوا دیں اور پھر میاں صاحب کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میاں صاحب 3 دفعہ، چلو ٹھیک ہے، عمران خان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ نا تجربے کار ہیں، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن کا تجربہ ہے وہ بار بار وہ سیم مسٹیکس آخر کیوں کرتے ہیں؟ آخر ایک وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ سارے اداروں کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے؟ وہ ہمیشہ اداروں کی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں میاں صاحب کو پالیٹکس میں لایا کون تھا؟ یہی پرو پالیٹکس پی ایم ایل این بھی کرتی آ رہی ہے۔ ہاں، پیپلز پارٹی ایک زمانے میں ڈاکٹر صاحب میرے لیے قابل عزت ہے، ایک زمانے میں کرتی تھی، محترمہ کے ٹائم پہ، بھٹو صاحب کے ٹائم پہ اپنے اسٹینڈ پہ پالیٹکس کرتی تھی، لیکن سوری ٹو سے آفٹر 2008 پیپلز پارٹی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتی ہیں۔ پی ایم ایل این تو ساری زندگی پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتی آئی ہیں۔ میاں صاحب کو چیف منسٹر کس نے کروایا؟ اس کے بعد آپ 90s کے دور دیکھ لیں، 97 میں انفیکٹ آج نون لیگ کی پالیٹکس کہاں ہے سر؟ دیکھیں آج ایٹ لیسٹ وہ اسٹینڈ لے رہے ہیں، اب وہ اسٹینڈ لے رہے ہیں، اب وہ اپنے موقف کی سے پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اب ساری زندگی ان کا ایک الگ سٹینڈ تھا، الگ موقف تھا، اب وہ ایک سٹینڈ لے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں جو اس طرح کا سٹینڈ لے گا وہ ہے قابل تعریف، لیکن وہ پھر تنہا رہ جائے گا جس طرح مریم بی بی اور نواز شریف صاحب نظر آئے۔ بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب، آپ کی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی مخدوم صاحب، بڑی مہربانی۔ ملک کے اندر جو پالیٹکس ہو رہی، جس طرح جیت کے آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، 7 ووٹ اگر مسترد نہیں ہوتے تو جیتتے گیلانی صاحب۔ عدالتی فورم پہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم جائیں گے کیونکہ یہ الیکشن کا ماحول تھا، یہ عام کاروائی سینٹ کی نہیں تھی۔ پریزائڈنگ آفیسر نے جس طرح کی رولنگ دی ہے وہ چیلنج ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔